अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद ब्लोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। बड़ी अहम समाअत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 3 दिन के लिए ये 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। आज 18 जुलाई को पहली समाअत होना थी, कल 19 और परसों 20 जुलाई तक इस केस की समाअत होगी और इम्कान यही है कि जो बाकी 2 दिन रह गए हैं उसके अंदर इस केस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से अपना कोई मुख्तसर फैसला फौरी तौर पर भी जारी कर सकती है, क्योंकि जो दरख्वास्त गुजारान हैं उनकी जानिब से ये इस्तदाएँ की गई हैं कि फौजी अदालतें कल अदम करार दी जाएँ और फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल को भी गैर आइनी करार दिया जाए। ये इस्तदाएँ तकरीबन तमाम दरख्वास्त गुजारान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की गई और इसी हवाले से आज ये बड़ी अहम समाअत का पहला रोज़ था। काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स मुतवक्के की जा रही थी कि आज की समाअत के दौरान होगी और आज मुमकिन तौर पर वो जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो अदालत में समाअत के दौरान हमें नज़र भी आएँ। केस की समाअत का तमाम अहवाल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया। आबिद ज़ुबैरी इस केस में 7वें दरख्वास्त गुजार हैं। इससे कबल 6 दरख्वास्त गुजारान अपनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट की में उनकी जानिब से दायर की गई थी और उन तमाम 6 दरख्वास्त गुजारान के वकला अपने दलाइल भी मुकम्मल कर चुके हैं। आज उम्मीद तो यही की जा रही थी कि अटारनी जनरल अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त गुजारान के वकला को पहले सुनने का फैसला हुआ और उसके बाद फिर जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी वो ज़ाती हैसियत में रोस्टम पर है और उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। उनकी जो दलाइल हैं उनका अहम और मेन जो क्रक्स है वो यही है कि जो फौजी अदालतें हैं इनमें आम शहरियों का ट्रायल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल गैर आइनी है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर इन फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल करना है तो उसके लिए आइनी तरमीम करना पड़ेगी और आइनी तरमीम के ज़रिए खसूसी अदालतें कायम की जाएँ। उन खसूसी अदालतों को ये इख्तियार होना चाहिए कि उनमें जिन मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई जाएँ वो फिर आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी अपीलें दायर कर सकें। वही जो दलाइल हैं इसी से मिलते जुलते जो दीगर दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकला की जानिब से भी इससे कब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिए जा चुके हैं और आबिद ज़ुबैरी की जानिब से भी एक बार फिर ये अदालत से इस्तदा की गई कि मिलिट्री कोर्ट में आम शहरियों का ट्रायल होना एक गैर आइनी इक़दाम है और अदालत मिलिट्री कोर्ट को कलअदम करार दे। बहरहाल उनके दलाइल आज मुकम्मल हो गए, जिसके बाद वफाकी हुकूमत के वकील अटारनी जनरल की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया। उम्मीद यही की जा रही थी कि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान आज केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करेंगे और हस्बे मामूल हस्बे तवक्को अटारनी जनरल की जानिब से ये इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की गई। अपने दलाइल में अटारनी जनरल की जानिब से जस्टिस याहिया अफरीदी का 22 जून का एक नोट जो है वो अदालत में पढ़कर सुनाया गया। 22 जून को जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक नोट लिखा गया था और कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दायर केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दें। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से ये नुक्ता जो बुनियादी तौर पर उठाया गया था कि बेंच के अंदर जो जजेज हैं जैसे जस्टिस काजी फायज ईसा थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जानिब से बेंच की कंपोजिशन पर एतराज़ उठाया गया था और इसी नुक्ते को बुनियाद बनाकर जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से चीफ जस्टिस को ये नोट लिखा गया था और कहा गया था कि इसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। आज अटारनी जनरल ने जस्टिस याहिया अफरीदी के उसी 22 जून के नोट का हवाला दिया जिस पर तमाम जो जजेस हैं जो बेंच का हिस्सा थे, चीफ जस्टिस समेत टोटल 6 जजेस हैं, उसमें एक जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल है। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से अटारनी जनरल के इस नुक्ते पर सवाल उठाया गया। दीगर तमाम जो जजेस थे वो मुकम्मल तौर पर खामोश थे, चीफ जस्टिस भी खामोश थे, जबकि जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से इस अटारनी जनरल की इस नुक्ते पर कानूनी नुक्ते पर सवाल उठाया गया। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से अटारनी जनरल को मुखातिब करके ये कहा गया कि अटारनी जनरल साहब आप इसी बेंच में शामिल एक जज जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एतराज़ उठा चुके हैं। आपके एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच से अलग भी हो चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये कहा गया कि जब आप एक बेंच के ही एक जज के ऊपर एतराज़ उठा चुके हैं तो अब फुल कोर्ट का मुतालबा कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से ये भी कहा गया कि फुल कोर्ट बनाने का जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है, जिस पर अटारनी जनरल की जानिब से ये कहा गया कि आप
اسلام جو دستیاب ججز ہیں سپریم کورٹ کے ان پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دے دیں، جس پر جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے کہا گیا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دستیاب ججز پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دی جائے، اس بات کا تعین کیسے ہوگا کہ کون سا جج دستیاب ہے اور کون سا جج نہیں ہے۔ جو ججز کی دستیابی کا معاملہ ہے وہ در حقیقت سپریم کورٹ میں موسم گرما کی تعطیلات سے جڑا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں 15 جون سے موسم گرما کی تعطیلات کا آغاز ہوا تھا، جس کی وجہ سے کچھ ججز بیرون ملک ہیں، جیسے جسٹس اطہر من اللہ کا ذکر آج کیس کی سماعت کے دوران ہوا، اور ان کی جانب چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح جب اٹارنی جنرل کی جانب سے فل کورٹ کا جو ہے وہ مطالبہ دوسری بار کیا گیا، تو پھر اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے آبزرویشنز دی گئیں۔ جسٹس منیب اختر کی جانب سے بھی اٹارنی جنرل کو جو ہے وہ ایک سوال ان کی جانب سے بھی اٹھایا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اس پر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس نے ایک وضاحت جو ہے وہ دی ہے اور کہا ہے کہ جب اس بینچ کا یہ 9 رکنی بینچ پہلی بار تشکیل دیا گیا تھا فوجی عدالتوں کے خلاف 21 جون کو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، اور اس 9 رکنی لارجر بینچ نے پہلی اس کی سماعت کی، تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس وقت اسلام آباد میں جو دستیاب ججز تھے ان پر مشتمل یہ 9 رکنی لارجر بینچ میں نے تشکیل دیا تھا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ فوری طور پر آپ کی فل کورٹ بنانے کی جو استدعا ہے وہ مسترد نہیں کر رہا ہے، لیکن میں اپنے برادر ججز سے اس حوالے سے مشاورت کروں گا اور مشاورت کر کے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کروں گا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ موسم گرما کی تعطیلات چل رہی ہیں، کچھ ججز بیرون ملک ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ کا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان کی جانب سے ذکر کیا گیا کہ جسٹس اطہر من اللہ اس وقت بیرون ملک ہیں اور وہ موسم گرما کی تعطیلات کی وجہ سے وہ چھٹیوں پر ہیں۔ اس کے علاوہ 3 ججز جو ہے وہ اس بینچ سے الگ ہو چکے ہیں۔ جسٹس جو نامزد چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بعد دونوں سینئر ترین ججز ہیں، ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ معذرت سامنے آ چکی ہے۔ ان کی جانب سے بینچ کی تشکیل کو ہی غیر آئینی قرار دیا گیا تھا، غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، جس کے بعد ان کی غیر موجودگی یا ان کو بینچ سے الگ کر کے 7 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ پھر حکومت کی جانب سے جسٹس منصور علی شاہ کا پر اعتراض اٹھایا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ چونکہ ایک درخواست گزار جواد خواجہ کے رشتہ دار ہیں، اس لیے جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ سے الگ ہو جائیں۔ اگرچہ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے اٹارنی جنرل سے اور دیگر جو فریقین کے وکلا تھے ان سے یہ سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ کیا کسی کو میرے بینچ میں شمولیت پر اعتراض تو نہیں، کیونکہ میرا سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کا ایک ساتھ رشتہ داری ہے۔ جواد خواجہ اس کیس میں ملٹری کورٹس کے خلاف کیس میں فریق ہیں، ان کی جانب سے بھی ملٹری کورٹس کی تشکیل کو غیر آئینی قرار دینے کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی۔ ان کے وکیل سپریم کورٹ میں اپنے دلائل بھی مکمل کر چکے ہیں۔ اسی طرح جو دیگر ججز ہیں ان کی جانب سے بھی آج بڑی اہم آبزرویشنز دی گئیں۔ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کی جانب سے آج آبزرویشن دیتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جو خصوصی عدالتیں ہوں گی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عابد زبیری کی جانب سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ خصوصی عدالتیں قائم کی جائیں اور اس کے لیے آئینی ترمیم کرنا پڑے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ آبزرویشن کہ فوجی عدالتوں میں جو شہری ہیں ان کا ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، یہ ممکنہ طور پر سپریم کورٹ کی ججمنٹ یا ان کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کمرہ عدالت کے بعد جب عدالت اٹھ کر چلی گئی تو اس وقت پھر جو ہم صحافی دوست تھے ہم آپس میں یہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ شاید آج عدالت کی جانب سے جو فیصلہ ہے وہ سماعت مکمل ہونے سے پہلے ہی جاری کر دیا گیا ہے، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ آبزرویشن بڑی اہم ہے کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا ٹرائل آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کی جانب سے جو ایک قانونی نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ فوجی عدالتوں کی تشکیل کے لیے آئینی ترمیم کرنا ضروری ہے۔ 2015 میں جب فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھی تو اس وقت 21ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی، وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں آیا اور پھر اس وقت حالات و واقعات ایسے تھے، اے پی ایس ثانیہ اے پی ایس ہو چکا تھا، 150 کے لگ بھگ بچے جو ہیں وہ پشاور اے پی ایس میں ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ملکی حالات عوام کے جذبات کچھ ایسے تھے کہ شاید عدالت کی جانب سے فوجی عدالتوں کے قیام کو آئینی اور قانونی
کور دیا گیا تھا، لیکن اب دوبارہ جب یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں ہے تو اس پر پھر یہی نقطہ ایک بار پھر اٹھا ہے اور سامنے آیا ہے کہ فوجی عدالتوں کی تشکیل کے لیے آئینی ترمیم کرنا ہوگی۔ اب اگر عابد زبیری کے اس دلیل کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کی اس آبزرویشن کو ملا کے پڑھیں تو ایک بڑی واضح پکچر بنتی ہوئی نظر آتی ہے کہ شاید سپریم کورٹ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ فوجی عدالتوں کی جو تشکیل ہے اس کے لیے آئینی ترمیم کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اور بھی بڑی اہم آبزرویشن جو ہیں وہ آج دی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عوام کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دیگر ریمارکس چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے دیے گئے وہ بھی میں آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتا ہوں۔ چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ عوامی مفاد کے مقدمات میں کسی فرد کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہوتا۔ وہ ریفرنس دے رہے تھے جسٹس منصور علی شاہ کے جب وہ بینچ سے الگ ہوئے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اٹارنی جنرل کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ جب تک اس کیس کی سماعت یعنی آئندہ 2 روز میں جب اس کیس کی سماعت ہو رہی ہوگی تو فوج کی زیر حراست ملزمان کو مزید سہولیات ملنی چاہیے۔ اس سے قبل جب 27 جون کو سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی تھی تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اٹارنی جنرل کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ فوج کی تحویل میں موجود افراد کا اہل خانہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کروایا جائے۔ اس کے علاوہ ہفتے میں ایک بار کم از کم ان گرفتار افراد کی اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کا بھی بندوبست کیا جائے، جس پر اٹارنی جنرل کی جانب سے عدالت کو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ ان کا آج ہی ٹیلی فونک رابطہ بھی کروا دیا جائے گا اور ایک ہفتے میں 1 سے 2 بار ان گرفتار افراد کے اہل خانہ کو ان سے ملنے کا بندوبست بھی کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے اٹارنی جنرل کے فل کورٹ کے مطالبے پر یہ کہا گیا کہ اس وقت فل کورٹ تشکیل دینا ممکن نہیں ہے۔ 3 ججز نے کیس سننے سے معذرت کر لی۔ کچھ ججز اس وقت بیرون ملک میں ہیں، جیسے جسٹس اطہر من اللہ موسم گرما کی تعطیلات کی وجہ سے بیرون ملک ہیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے فوج اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو افراد ہیں ان کے درمیان نیکسس کے نقطے پر بھی عدالت کو مطمئن کرنا ہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ملٹری کوڈ ایک سخت قانون ہے۔ میں نے مختلف جو قوانین ہیں، دنیا کے قوانین ہیں، وہ میں نے پڑھے ہیں اور پاکستان کے جو ملٹری قانون ہے، فوجی جو قانون ہے ملٹری ایکٹ جس کو کہتے ہیں، وہ کافی زیادہ سخت قانون اس کو آج چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ زیر حراست افراد کو مزید سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات یا آبزرویشن چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے۔ فل کورٹ کے معاملے پر بینچ کے ممبران اپنی رائے دے چکے ہیں، اس لیے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے بڑی اہم آبزرویشن دی گئی، ان کی جانب سے جو سوالات اٹارنی جنرل کے سامنے کیے گئے اس کے ساتھ بعد ہم نے دیکھا کہ شاید اٹارنی جنرل مکمل طور پر لاجواب ہو چکے تھے۔ وہ اس بات کی توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ بینچ کی جانب سے کس طرح کے سوالات کا سامنا انہیں کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن جسٹس عائشہ ملک کی جانب سے بڑے اہم یہ نکات اٹھائے گئے کہ جب ایک جج کے اوپر آپ اعتراض کر چکے ہیں تو پھر اس کے بعد فل کورٹ کا مطالبہ آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ دستیاب ججز پر مطالبہ جب فل کورٹ تشکیل دینے کی جب بات کی تو اٹارنی جنرل نے بات کی تو اس پر بھی پھر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ اس بات کا تعین کیسے کریں گے کہ کون سے جج دستیاب ہیں اور کون سے نہیں ہیں۔ پھر چیف جسٹس کی جانب سے جیسے میں نے آپ کو بتایا انہوں نے کہا کہ میں نے 21 جون کو جب یہ 9 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا تو اس وقت اسلام آباد میں دستیاب تمام ججز پر مشتمل یہ 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، لیکن وہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ اب 6 رکنی بینچ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ آبزرویشن بھی دی گئی کہ درخواست گزاروں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملٹری کورٹس میں خامیاں ہیں، اس لیے سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ عدلیہ کی اس کے علاوہ ایک اور اہم نقطہ جو چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے اٹھایا گیا کہ عدلیہ کی آزادی بھی اس حوالے سے عدالت نے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ فوجی عدالتیں چونکہ جو اس وقت پاکستان کا عدالتی نظام ہے اس سے مکمل طور پر متوازی یا پیرلل ایک عدالتی نظام ہوگا، تو عدلیہ کی آزادی جو نقطہ ہے وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے دیکھے گی۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے کہا کہ فوجی عدالتوں میں کیس کی سماعت کے دوران عام شہریوں کو رسائی نہیں ہوتی بلکہ فوجی عدالتوں میں کارروائی بند کمروں میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے امید ظاہر کی کہ اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ امید ہے آپ عدالت کی ان تمام نکات پر معاونت کریں گے۔ عدالت کی جانب سے کیس کی سماعت کل تک جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران وکیل ہیں عرفان قادر، وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی ہیں، ان کی جانب سے روسٹرم پر آنے کی کوشش کی گئی، بار بار ان کی جانب سے دلائل دینے کی کوشش کی گئی، جس پر عدالت کی جانب سے بھی ان کو بات کرنے سے ایک تو اجازت نہیں ملی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آج پہلی بار
اٹارنی جنرل جو ہے وہ بھی عرفان قادر کو روستم سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے. عرفان قادر کی جانب سے آج چیف جسٹس آف پاکستان اور جو بینچ میں دیگر دو سینئر ترین ججز ہیں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن ان پر بھی اعتراض اٹھایا گیا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان اور بینچ کے دیگر دو سینئر ججز پر اس بینچ میں اس کیس کے سننے پر میں اس پر اعتراض اٹھاتا ہوں. یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس اعجاز الحسن جسٹس منیب اختر کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہ اپنا جو نقطہ ہے یہ جو اپنی میری دلیل ہے یہ میں عدالت کے سامنے اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ بعد میں جب مجھے دلائل کا موقع دیا جائے گا تو اس وقت کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ آپ نے یہ بات کرنے میں کافی دیر کر دی ہے. عدالت کی چیف جسٹس کی جانب سے عرفان قادر کو یہ کہا گیا کہ ہم تمام جو ججز ہیں یہ آپ کو سننے کے لیے کافی بے چین ہیں, بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہے ہیں, لیکن جب آپ کی باری آئے گی تو عدالت آپ کو سنے گی. جس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو ان تمام نکات پر تیاری کرنے کی ہدایت کی ہے کہ جو نکات درخواست گزاران کے وکلا کی جانب سے اٹھائے گئے تھے کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کو ایک تو شفاف ٹرائل کا حق نہیں ملتا, وکیل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایک نقطہ یہ بھی سامنے آیا تھا کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کو جو ہے وہ حق دفاع نہیں دیا جاتا, وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ نہیں سکتے, شواہد پیش نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ چوتھا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اپیل کا حق نہیں ہوتا. اب اٹارنی جنرل جو وفاقی حکومت کے وکیل ہیں وہ جب اس کیس پر اب کل اپنے دلائل دیں گے تو اس پر ممکنہ طور پر ایک واضح جو صورتحال ہے وہ مزید واضح ہوگی کہ کیا جو اعتراضات درخواست گزاروں کے وکلا کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں ہیں. اٹارنی جنرل کے بعد وزیر اعظم کے وکیل ہیں اشتر صاحب وہ دلائل دیں گے, اس کے بعد وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کے وکیل دلائل دیں گے, اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ اس کیس کی سماعت مکمل ہوگی اور عدالت ممکنہ طور پر اس پر فیصلہ محفوظ کر کے کچھ دیر کے بعد اس کا فیصلہ سنا بھی سکتی ہے. مختصر فیصلہ سنائے جانے کا واضح امکان ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ملٹری کورٹ میں عام شہریوں کے ٹرائل کو آئینی اور قانونی قرار دیتی ہے یا ان کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کل ان فوجی عدالتوں کو کل عدم قرار دیتی ہے. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ کل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سعید بلوچ کو اجازت ہے, اللہ حافظ.